बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ते इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर सुनते हैं और देखते भी हैं। कल हमने फवाद चौधरी साहब का तफसीली इंटरव्यू नशर किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत ने अनगिनत सवालात भेजे कि फवाद चौधरी साहब अब ही क्यों बोल रहे हैं। PTI में जो धड़ेबंदियाँ हैं और फवाद चौधरी जिस मिशन पर हैं उस पर भी हमने तफसील से बात करनी है। इस्तीफ़े सामने उमर अयूब साहब के, जुनैद अकबर के, उसकी क्या वजह बनी। लेकिन सबसे अहम यह है कि आज हज़रत मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुल्क के तमाम इशूज़ के ऊपर, जहाँ उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत के साथ मामलात कहाँ पहुँचे, PTI के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा। वहाँ उन्होंने अमरीकी करारदाद को भी मुल्क में मुदाखलत की साजिश करार दिया और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से भी अहम सवाल उठाए। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान क्या फरमा रहे थे। सरनौ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। PTI के ख़िलाफ़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फ़क़दान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं बार बार इसलिए हम कह रहा हूँ कि जहाँ वो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बात कर रहे हैं वहाँ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश हुई करारदाद का हवाला भी दे रहे हैं और अनलाइक PTI वो इस करारदाद की मुखालफत कर रहे हैं कि ये अमरीका की ये करारदाद जो है ये मुल्की मामलात में मुदाखलत के बराबर है और अमरीका पाकिस्तान के मामला से दूर है। हम किसी सूरत भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। सिफारती नाकामी का अलबत्ता वो सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की ये सिफारती नाकामी है, कहाँ हैं हमारे लॉबियस्ट और कहाँ हैं हमारे सिफारतकार। अब्दुल्ला साहब से बात हम करते हैं, लेकिन अभी पैनल में हमें ज्वाइन कर रखा है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जनाब आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने, और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब रज़ा रूमी साहब भी। न्याज़ी साहब, मैं आपसे बात कर लेता हूँ क्योंकि अब्दुल्ला साहब को मैंने लाइन पर लिया था कि उनसे बात हो सके। मौलाना ने मेरा ख्याल एतराफ़ ही किया है कि ना हुकूमत से बात बन सकी है और ना PTI से बन सकी है, और उन्होंने कहा कि PTI की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अभी तक उन्होंने मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, यानी ये तय नहीं कर सकी JUI कि उसने किस समझ जाना है। इनफरादी तौर पर वो जिद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। क्या समझ आई आपको उनके इस ऐलान से आज? मेरा ख्याल में पहली बात तो यह है कि वैसे ये प्रोग्राम मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ 15 दिन के बाद, इसलिए कि जामी साहब ने हुक्म दिया। मेरा गला मेरा साथ नहीं देता, आपके इल्म में है। नहीं सर, हम तो लेकिन मैंने कहा यार ये आपकी बड़ी मेहरबानी। आज मैंने जामी अपने प्यारे छोटे बरखुरदार को किया तो जाती होगी। अच्छा, एनीवे देखिए जी, अल्लाह आपको सेहत सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। पहली बात तो यह है कि थैंक यू। पहली बात तो यह है कि देखें, वो कोई फ़ौज से तो या एस्टेब्लिशमेंट से तो बात करने कि उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। उनको तो मुतालबात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हीं से करनी चाहिए। और मेरा ख्याल में हर जी शऊर जो बंदा है जो कि हुकूमत में नहीं है तो उनके मुतालबात अक्ल फ़हम का तकाजा भी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से करें, क्योंकि वो कहते हैं कि दे आर द वन कॉलिंग द शॉट्स। तो इसलिए फजल रहमान साहब उनसे तो मुतालबात कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे। जिस दिन से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है तब से वो ये मुतालबात की फहरिस्त लेके फिर रहे हैं और बड़ी सख्त लहजा अख्तियार किया हुआ है। मौलाना बड़े ज़ीफ़हम आदमी हैं, मैं तो उनका बहुत बड़ा परस्तार हूँ, हमेशा से हूँ, बहुत ही। और यकसुई जिसकी आप फुकदान देख रहे हैं, कम अज़ कम मौलाना के जो के बारे में मैं उनकी जो हिकमत है, दानाई है, ये तदब्बर है, तदबीर है, उससे मैं यकसुई से उससे मुतासर हूँ। अलबत्ता ये बात, दूसरी बात जो है तहरीक इंसाफ की, तो मुझे बड़ी पता नहीं आप मेरे साथ थे या नहीं थे। मैं और शामी साहब एक बड़ी तफसीली हमने नशिस्त की मौलाना साहब से, तो कई दफ़ा हम सारे इकट्ठे होते हैं, शायद आप नहीं थे। तो मौलाना ने कोई उसमें भी कोई तहरीक इंसाफ के बारे में अपनी प्राइवेट महफिलों में, जो कि मेरी उनसे जब भी हुई हैं, तो कोई उनके अंदर कोई एंथुसियाज्म नहीं है। लेकिन ये उनको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को अगर थोड़ी सी अहमियत दी जाए तो एस्टेब्लिशमेंट को ज़िच किया जा सकता है। और वो बड़े तरीके से जब चाहते हैं तहरीक इंसाफ को अहमियत दे के एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उनके सामने पेश कर देते हैं। और जो बात आज उन्होंने की है, ये मौलाना
حامد رضا صاحب کے بیان سے پہلے بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تحریک انصاف کے تحفظات ہیں. کم از کم 3 یا 4 موقعوں پہ پچھلے 3-4 مہینوں میں ان سے یہ بات ان کے منہ سے لائیو سن چکا ہوں میڈیا کے اوپر کہ ہماری تحریک انصاف کے بارے میں تحفظات ہیں اور وہ ان کو دور کرنے ہوں گے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ تحریک انصاف کی ایک جو شٹل سروس ہے مولانا کے گھر کے باہر، تو وہ میرا خیال میں بلا ناغہ آ جا رہی ہے. یہ تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے. اگر وہ سیاست جانتے ہوتے تو کبھی کم از کم اچکزئی صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو کبھی بھی نہ چھیڑنا چاہیے نہیں تھا. یہ تو تھوکا چاٹنا ہے. میں تو عمران خان صاحب کو جب 2011 میں پہلی دفعہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیان دیا تھا، تب میں عمران خان صاحب کے ساتھ دل جمی کے ساتھ تھا. تو میں نے ان سے کوشچن کیا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، اور مجھے کیوں نہیں کیا بلکہ یہ آپ کی لڑائی ہے ہی نہیں. لڑائی آپ کی بے نظیر یا پیپلز پارٹی سے ان سے ہے. تو عمران خان صاحب کو میرا خیال تب بھی کسی نے اکسایا تھا، کیونکہ مولانا کے بارے میں ایک بات میں جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے معاملہ بھی کرنا چاہتی ہے لیکن ان پہ اعتماد بھی نہیں کرتی، اور اس کی پوری تاریخ ہے کئی دہائیوں. لیکن اب تو لگتا ہے کہ جو خلا ہے وہ بڑھ چکا ہے، فاصلہ بڑھ چکا ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ نقوی صاحب بھی گئے سے ملنے، شباشی صاحب بھی ملنے گئے. رضا رومی صاحب، مولانا جو امریکی قرارداد کی بات کریں وہ بھی ڈسکس ہم کریں گے، یا الائنس کی جو بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے بتا دیا ابھی تک بات کہیں نہیں بنی. لیکن بہت جی رضا صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے، لیکن سب سے اہم بات جو وہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے بڑا اہم نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ افغانستان کے اندر جا کے آپ حملوں کی بات کر رہے ہیں. 20 سال آپ نے امریکی اڈے دیے رکھے، افغان سرزمین پہ دخل اندازی ہوتی رہی، وہ آپ کو نظر نہیں آتی. اب آپ پھر اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور بہت بڑا الزام آیا کہ کے پی میں حکومتی فنڈز کے پروجیکٹ سے 10% دہشت گردوں کو نہیں دیا جاتا. سوال کی صورت میں انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ دیکھیے بہت ساری معاملات ہیں، اور سب سے پہلے تو امریکی قرارداد کی بات کر لیتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے یو ایس کانگریس کی جانب سے قرارداد ہے اس میں، اور مولانا کے جو موقف ہے یا سٹینڈ پوائنٹ ہے، وہ کافی اس میں بہت بڑا فرق ہے. اگرچہ کہ ان کی باقی چیزوں کے اوپر تو ہم آہنگی ہے، چاہے وہ انتخابات، لیکن یہ بہت بڑا فرق آج سامنے آیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کریں. آج تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ امریکہ پاکستان کے معاملہ سے دور رہے، مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے، حالانکہ پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ تو بہت بڑا ایک نقطہ آ گیا نا سامنے تفریق کا. پی ٹی آئی تو اس قرارداد کی نہ صرف اس کو سپورٹ کر رہی ہے بلکہ پی ٹی آئی کے جو سمپتھائزرز ہیں یہ انہی کا کیا دھرا ہے کہ انہوں نے ہی لابنگ کی ہے امریکہ میں، اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی، انہوں نے روابط بھی کیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1-1.5 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. عرفان صدیقی صاحب بھی اسے مان رہے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ انہوں نے اس طرح کی قرارداد پاس کرائی. آپ دیکھیں ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور کسی اور پارٹی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز کی اس طرح سے سپورٹ، اور صرف سپورٹ تو اور چیز ہوتی ہے نا، محبت پیشن تو ایک ہوتا ہے، سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ امریکہ میں آپ کو لابیسٹ کو پے کرنا پڑتا ہے. ہر لابیسٹ فرم جو ہوتی ہے پھر وہ آگے جا کے جو یہ کانگریس مین ہوتے ہیں ان کی کیمپین، ان کی سیاسی کیمپین کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا ان کو پیسے باقاعدہ دیتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو اس میں تو ان کی بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ یہ موجودہ حکومت کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی ناکامی کا ایک ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی ان کی بھی وہ سپورٹ نہیں ہے. جو دیکھیے امریکی ایوان نمائندگان جو ہے نا وہ وہاں کی عوام کا نمائندہ ہے. اشرافیہ تو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، وائٹ ہاؤس ہو، لیکن جو امریکی پبلک اوپینین اور خصوصاً جو ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے. لیکن JUIF کا جو موقف ہے اس کے اوپر وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور بہت سے اور لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی چیز اپنے ملک کے لوگ جو پاکستانی دوہری شہریت کے حامل ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف قراردادیں پاس کروا رہے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے تو کہا کہ ہندوستان کے جو باشندے ہیں وہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرتے، چاہے کتنا ہی کچھ ہندوستان میں ہو جائے، لیکن وہ وہاں کے جو اوورسیز انڈینز ہیں
یو کے میں یا یو ایس میں یا یورپ میں وہ کبھی اپنے ملک کے خلاف قرارداد ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے سوال کا دوسرا حصہ رہ گیا، میرے خیال اگلے موضوع کے لیے رکھ دیتا ہوں. عامر جہاں صاحب، یہ جو قرارداد کا چونکہ حوالہ دیا رضا رومی صاحب نے، اسی پہ انہوں نے گفتگو کی، ایبسولوٹلی ناٹ سے اب ایبسولوٹلی یس کی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے. یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے بقول سہیل بڑائے صاحب کے؟ ہماری سیاست جو ہے نا مجموعہ تضادات ہے اور بہت زیادہ کنفیوژن کے شکار ہے. لیکن آپ قرارداد پر اگر آئیں نا، ہمارے سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا جو المیہ ہیں، وہ المیہ یہ ہے کہ جب وہ اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو وہ دو طاقت کے مراکز کی طرف دیکھتی ہیں، ایک فوج کی طرف دیکھتی ہیں اور ایک امریکہ کی طرف دیکھتی ہیں. تو یہ بھی کسی نے جو کروا رہے ہیں امریکہ کروا رہا ہے. ہاں جو کرا رہا ہے نہیں، جب وہ آپ اس میں اختلاف میں ہوتا ہے. مجھے بھی این پی آر کا کسی نے انٹرویو بھیجا نواز شریف صاحب کا، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ میں اگر آپ کہیں میں آپ کو فارورڈ بھی کر دوں گا، ان کی آواز بھی، ریڈیو کا انٹرویو اور اس کا ٹیکسٹ بھی ہے. اس میں وہ مشرف صاحب کے اقدامات کے لیے کے خلاف بات کریں اور وہ التجا کریں امریکہ سے کہ وہ مداخلت کرے، وہ دیکھے، کارروائی کرے اور سرزنش کرے. بڑا واضح مطلب ہے یہ بالکل ہوا. پھر جب بھی کوئی جمہوریت کا مسئلہ آتا ہے، آپ یاد کریں پاکستان کی کچھ پارٹی بھی اپیل کرتی ہے، لابنگ کرتی ہے، تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے جو وہ ہیں سمپیتھائزرز ہیں، ان کو کامیابی زیادہ ملی. جو بھی رضا نے بتایا کہ وہاں پر سپورٹ بیس بہت زیادہ ہے. اچھا میں یہ کہوں گا کہ جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ہم بھی ٹریول کرتے ہیں، بات کرتے ہیں پاکستانی ڈائسپورا سے، تو پی ٹی آئی کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ یہ کارنامہ انجام دے سکے. پھر ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہمارے بہت سارے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اور طاقت بھی پیچھے ہے اس کے؟ میں ابھی آ رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو دیکھیں نا، جو تنقید ہوتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی تنظیم منظم نہیں. جب عمران خان آزاد تھے تب بھی لوگ یہ تانا دیا، یہ تو ایک عرصے سے شکوہ رہا ہے نا، شکوہ تھا نا. یہ سب ابھی تک ہمارا کنسنسس ہے. وہاں پر کیوں اتنا زیادہ اثر دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس طرح سوشل میڈیا پہ ان کی تنظیم نہیں ہے تو بہت سارے لوگ آٹو پر ہیں، وہ ایک یک طرفہ محبت کے شکار ہیں. اسی طرح پاکستانی ڈائسپورا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آٹو پر ہیں. میں کچھ اس امریکہ میں بالکل ہمارے دوست بھی ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے. تو کہیں گے کہ وہ ضروری نہیں کہ کسی پی ٹی آئی کے نظم و ضبط میں ہوں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے مطلب ہے جو ایک لوگوں کا امپریشن، اور یہ بڑا میرے خیال میں بدقسمتی ہے اس آج کی حکومت کے لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے اپنی عراق کھوٹی کر چکا ہے اور پاکستان کے انتخابات متنازع انتخابات ہیں اور یہاں کا جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا. اب ایک پرسیپشن ہے اور وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، لیکن یہ پرسیپشن بہت مضبوط ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اب اس کا کیا جواب حکومت وقت لے کر آتی کہ نہیں جناب وہ تو بڑی ایمانداری سے انتخابات ہوئے تھے اور ہر ووٹ کو گنا گیا اور جو جہاں پر جیتا واقعی جیتا تھا. تو یہ جو سوال ہے یہ ایک ڈائیکوٹمی ہے اس حکومت کے لیے. ہم لوگ جو بہت زیادہ سازش تلاش کرتے ہیں اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کوئی سازش ہے. بات یہ کہ لوگ وہ سمجھتے ہیں جی پاکستان سے محبت یہی ہے کہ جو ان کے نزدیک مبینہ طور پہ بدعنوان لوگ ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹ آف دا پرابلم ہے اس ملک کے، ان کو بطور پارٹ آف دا سولوشن جو ہے آج وہ اقتدار میں ہے. بالکل ہم یہ جانتے ہیں اگر آپ اجازت دیں گے تو لوگوں کے اندر ایک میں کہوں گا نفرت کا لفظ بہت مضبوط وہ اسٹرانگ ہو جائے گا، لیکن لوگوں میں ایک طرح کا ڈسگسٹ ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کس راہ پر ہے، اداس ہیں، دل گرفتہ ہیں. وہ آپ کو اندر بھی نظر آئے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنل ایشوز کو بھی میں نے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے، چاہے فواد چوہے صاحب کے معاملات ہوں، علی زیدی سے بیانات ہوں، رؤوف حسن کا جواب ہو، عمر ایوب کا استعفیٰ ہو یا جنید اکبر کا استعفیٰ، وہاں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ تینوں معزز مہمانوں کی خدمت میں رکھنا ہے. لیکن چونکہ یہ قرارداد امریکہ، مولانا، یہ سب ڈسکشن میں آ گیا پہلے چنک میں، تو نیازی صاحب آپ مولانا کو بھی جانتے ہیں، ان علاقوں کو بھی بہتر جانتے ہیں جہاں آپریشنز ہوتے رہے. مولانا نے یہ جو الزام عائد کیا، میں نے رضا صاحب سے سوال پوچھا تھا وہ گول کر گئے کہ 10% جو ہے دہشت گردوں کو دیا جاتا ہے کے پی میں حکومتی فنڈز کے پروجیکٹ سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ 20-22 سالوں میں جتنے آپریشنز ہوئے اس کے باوجود دہشت گردی کیوں بڑھی، کم کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک کومنٹ کر کے میں قرارداد پہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ ویو دوں گا، کیونکہ رضا صاحب کا اور عامر صاحب کا جو پوائنٹ ویو ہے بس احترام، مجھے اس سے 100% اختلاف ہے. اختلاف ہے؟ میں ساری جو ہم بھی جانتے ہیں آپ تینوں چاہ رہے ہیں میں مولانا کے بیان کی بات نہ کروں، آپ چاہ رہے ہیں میں مولانا کے بیان کی بات نہ کروں، امریکی قرارداد پہ ہی رہوں. میں نے تو کہا جی کہ ایک پوائنٹ دے کے کیونکہ نزدیک بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دو ایک طرح کے جب ایشو آ گئے ہیں رضا صاحب نے اور عامر صاحب نے جو بڑے اور بڑے جو ہے ایشو پر گہری نظر رکھتے ہیں بین الاقوامی حالات پہ، تو اس سے میں اس پہ ضرور کومنٹ کروں گا. دیکھیں جی مولانا پہ جو مولانا کی بات ہے، مولانا کے سلسلے میں تو
ایک جو انہوں نے اپنے ان کا ایک نو گو ایریا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ 10% چندہ دیا جاتا ہے، اگر وہ 20% کہیں گے نا، اور اگر نہیں بھی کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں. یہ تو پچھلی حکومت جو تھی جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو ان کے وزراء کے اپنے بیانات ہیں کہ ہم بھتہ دیتے ہیں، اور پھر بلوچستان کے اندر اس پیسہ دینے کے جو چیزیں ہیں یہ پورے کے پورا وہاں ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کئی کمپلیکیشنز ہیں. اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو پھر اس کو پورا ایک سیگمنٹ رکھیں، کیونکہ طالبان کو امریکی جو تھے اپنی لاجسٹکس کی ترسیل کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے طالبان کی چوکیوں کو پورے اپنے 15-20 سال کے قیام کے دوران وہ بھی وہاں پہ بھتہ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے. بات کرتا میں تو اس لیے ان باتوں کے اندر یہ کوئی ایسی کوئی حیران کن بات نہیں ہے جو انہوں نے مولانا نے کہہ دیا، یہ وہ نون سیکرٹ ہے جو انہوں نے دوبارہ دہرایا. اب آ جائیں قرارداد پہ. دیکھیں جی میں بھی امریکہ آپ اختلاف کر رہے تھے دونوں سے قرارداد کے اوپر، رضا صاحب سے اور عامر صاحب سے. جی ہاں، میں 5-6 سال جب میں پڑھتا رہا ہوں تو چونکہ میرا پیشن ہے، میرا ایک ڈی این ہے، میں ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں وہاں پہ جی 79 سے لے کے 85 تک. باقاعدہ پریزیڈنٹ ریگن کے دونوں الیکشن میں ریپبلکن کے ساتھ جس طریقے سے ہوتا تھا، بندہ ایکٹیو ہوتا تھا. مجھے ویسے ہی شوق تھا چیزوں کو دیکھنے کا، ان کو اندر سے مشاہدہ کرنے کا. امریکہ کا نظام جو ہے وہ ایک پورا انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے. یہ جو 2018 کا جو الیکشن تھا اس کو امریکہ نے ویلکم کیا تھا. چائنا نے اس کے بارے میں اپنے تحفظات دیے تھے. چائنا چونکہ اس طرح بیانات نہیں دیتا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ نہیں کھڑا ہوتا یا کانگریس کی قراردادیں نہیں آتی، لیکن ہر بندے کو پتہ ہے جن کا چائنیز فیلڈ سے 2018 میں رابطہ تھا، سب کو پتہ ہے کہ چائنیز جو تھے وہ خون کے آنسو رو رہے تھے. ابھی اس جو 2024 کا الیکشن ہے وہ چائنیز نے اس کو خوش آمدید کہا ہے، اور امریکہ نے اس کے اوپر تحفظات اور تفکرات دیے ہیں، اور یہ قراردادیں آ رہی ہیں. یہ قرارداد جو ہے نا، اس کا تعلق صرف اور صرف شہباز شریف کے دورہ چین سے ہے، اور اس کے فوراً بعد ریسپریکیٹ کرنے کے لیے بڑی اہم سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. میں آپ کو چاہوں گا کہ اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں، لیکن قطع کلامی حافظ حمداللہ صاحب جڑے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ذرا آج کی پریس کانفرنس پہ ان سے بات کر لوں. یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اسی سے آپ سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کروں، لیکن میں چاہ رہا ہوں پینلسٹ بھی حافظ حمداللہ صاحب کو سن لیں. آپ صاحب خوش آمدید. سن پا رہے ہیں ابھی آپ مجھے؟ کیونکہ آپ سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. میں نماز پڑھ رہا تھا. بالکل ٹھیک. اب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. اچھا، جو مولانا نے کہا ہے کہ یہ یکسوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ہاں، اور ابھی تک انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل نہیں دی. اسد قیصر صاحب آپ سے مل رہے تھے، وفود آپ سے مل رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا معاملہ بن جائے گا. محسن نقوی صاحب بھی آئے، شہباز شریف صاحب بھی آئے. کیوں نہیں بات بنی؟ ذمہ دار کون ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے شاید تفصیل سے سنی ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 16 سالہ تلخی کے بعد پی ٹی آئی کے بار بار رابطے اور آنا، جس کو ہم نے ویلکم کہا، اور ایک مثبت رویے کا اظہار دونوں طرف سے یہ ہوا. لیکن جہاں تک انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے، جو میڈیا پر ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مولانا سے مذاکرات کے لیے ملنے کے لیے، لیکن اس کمیٹی کا باقاعدہ رسمی اور آفیشلی طور پر کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. نہ مولانا کے پاس اس قسم کا پیغام ابھی تک آیا ہے، نہ کوئی رابطہ ہوا ہے. جب کمیٹی آئے گی، کمیٹی وہ تشکیل دیں گے، اس کے بعد پھر ہماری رد عمل آئے گی جیوئی کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ کہاں سے رکاوٹ ہے کہ آپ لوگ کیوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں، یا محسن نقوی کا بھی شاید آپ نے ذکر کیا. تو یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کے بارے میں مولانا صاحب نے بات کی، چونکہ پی ٹی آئی کی جو بانی ہے وہ جیل میں ہے، اور باقی ان کی جو قیادت ہے وہ ان کی موقف ایک موضوع پر ہمیشہ ایک نہیں ہے، جس سے مولانا صاحب نے تعبیر کی کہ اس کی قیادت میں یکسوئی نہیں ہے. تو جب یکسوئی نہیں ہے تو ابھی ہم حیران ہیں کہ ہم کریں کیا. ایک طرف مثلا اسد قیصر وغیرہ رابطے کرتے ہیں،
اور دوسری طرف سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب، حامد رضا صاحب جس کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب بات کس کی صحیح ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تضاد ہے ان کی باتوں میں، تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا پہلے یکسوئی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، پھر مسئلے کا حل بھی نکل سکتا ہے اور ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جو تحفظات ہے اس کا ازالہ بھی شاید پی ٹی آئی، ہمارے جو تحفظات ہے اس کا ازالہ بھی شاید ان کے لیے ممکن ہو۔ جہاں تک آپ نے محسن نقوی کی بات کی، دیکھیے حکومت نے رابطہ کیا ہے، شہباز شریف آیا، 2 بار محسن نقوی آیا، مذاکرات کرنا، رابطہ کرنا، مولانا کے پاس آنا، پارٹی کے پاس آنا، یہ ہمارے دروازے کھلے، لیکن ہمارے جو تحفظات ہے سسٹم پر 8 فروری کے الیکشن پر پورے ملک کے حوالے سے، ان تحفظات کا ازالہ نہ شہباز شریف کر سکتے ہیں، نہ زرداری کر سکتے ہیں، محسن نقوی بھی نہیں کر سکتے، محسن نقوی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب شہباز شریف نہیں کر سکتا تو محسن نقوی کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا ہمارے تحفظات کا ازالہ اگر ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف دوبارہ الیکشن اور اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے، آئینی حدود میں رہے۔ اس پر اگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صاحب اب میرے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک ہے، نیاز صاحب کا نقطہ بھی ادھورا رہ گیا، باقی پینلسٹ کے پاس جانا، ایک بریک لے رہا ہوں پروگرام میں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ نے حمداللہ صاحب کا موقف سنا، اس سے پہلے ہم جو ڈیبیٹ کر رہے تھے امریکی قرارداد، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا، اور نیاز صاحب نے اس میں ایک نئی نقطہ جو ہے نکالا ہے جو کہ بڑا معنی خیز ہے۔ ان کی بات ادھوری ہے لیکن میں رضا رومی صاحب نے جلد جانا ہے، ان سے بات کر لوں۔ رضا رومی صاحب، یہ جو نیاز صاحب نے نقطہ اجاگر کیا ہے، 18 کا انتخاب، پھر 24 کا انتخاب، چینی رد عمل اور اب امریکی رد عمل، بات تو ویسے بظاہر سمجھ میں آتی ہے، یا آپ اس تھیری کو ماننے سے انکاری ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں سب کچھ فطری ہے؟ کیونکہ اتنا اوور ویلمنگ جو نمبر آیا 368 کا، یہ پیورلی ڈائسپورا کی وجہ سے یا لابنگ کی وجہ سے ممکن تو نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا عنصر جو ہے وہ لابنگ کا بھی ہے، ڈائسپورا کا بھی ہے، کیونکہ دیکھیے کہ اگر امریکی حکومت کی جو منشا اور جو ان کی پالیسی ہے وہ بالکل فرق ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کافی بہتری آ چکی ہے۔ تو اگر ایک طرف جو امریکی حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ان کے نمائندگان ہیں وہ وہاں پر ایک سینٹیمنٹ اگر کریٹ ہو جاتا ہے، تو دیکھیے یہ جہاں تک امریکی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میٹر یہ کرتا ہے کہ امریکی حکومت جو اس میں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس ان کی کیا پالیسی ہے، اور جو ان کی پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو بیان بھی دے دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ابھی پہلے سے کہیں بہتر نہیں تھے۔ تو اب یہ تو ایک بڑا کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ایوان نمائندگان میں ایک انہوں نے اپنے جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں جو کہ اکثر بڑے اہم عہدوں کے اوپر اور بہت انفلوئنشل پاکستانی خصوصاً ڈاکٹر جو ہیں امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ ان کی ایفرٹ ہے، پچھلے 1 سال سے وہ لگے ہوئے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، لیکن یاد رکھیں یہ نان بائنڈنگ جی اٹس ناٹ بائنڈنگ آن دی پریزیڈنٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، اور یہ قانون بھی نہیں ہے، نہ یہ قانون ہے نہ یہ پالیسی ہے، یہ لیکن اس کے بالکل اس کے اپنے اخلاقی پہلو تو ہو سکتے ہیں اور اس کے امپلیکیشن بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوانوں میں یہ بات ہو رہی ہے، پاکستان کے سفیر اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ نا، پھر وہ پاکستان میں جو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی امریکہ فلاں کے حق میں ہو گیا، فلاں کے خلاف ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی بات کو امریکی مداخلت کہا گیا تھا خان صاحب کے زمانے میں، وہ میں نے عامر صاحب سے یہ بات کی تھی کہ اب تب ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا، اب ایبسولوٹلی یس کہا گیا۔ عامر صاحب، یہ رضا صاحب نے جو بات اٹھائی ہے اس میں پاکستانی سفیر کا بھی ایک بیان حالیہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، جو امریکہ میں ایک سرمنی سے خطاب کر رہے تھے، وہ چھوٹے ہتھیاروں کی مانگ بھی کر رہے تھے، دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے پاکستانی فورسز کو چاہیے۔ تو کیا تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یا نیاز صاحب جو تھیسس انہوں نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ جو ان کی قرارداد ہے اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ دیکھیے 2 سطح ہوتی ہیں رابطوں کی اور جو بھی تعلقات کی۔ ایک تو سمجھنا ہی چاہیے کہ جو نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے اس کی علامتی حیثیت کیا ہے، اس کا مقصد ہے مطلب ایک طرح کا بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اگر پاکستان کی سیٹ بیک نہ ہوتا تو اتنا بڑا رد عمل ہماری طرف سے نہ آ رہا ہوتا۔ حکومت یہ نہ کہہ رہی ہوتی کہ جی ہم ایک ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں اور ایک اتنا آپ دیکھیں کہ ہر آدمی جو ہے اس کے اوپر وہ کر رہے تھے۔ یقیناً
चोट तो लगी है ना मतलब हुकूमत को कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है या लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल है और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत और रियासत में फर्क होता है, रियासती मफादात कुछ और होते हैं। रियासत जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों पे हम आंगी के साथ चल रही होती है। ठीक है, हुकूमत के ऊपर हमें इतराज़ है, किसी रियासत को हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे वॉर ऑन टेरर के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर जो है कहीं ना कहीं ताउन भी हो रहा है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ठीक है, एक ज़माने में अमेरिका पे बहुत ज़्यादा तनकीद आज भी होती है कि जनाब वो गैर जमहूरी हुकूमतों को बाज़ औक़ात अपने रियासत के इंटरेस्ट में सपोर्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर चुका है कि वहाँ पर भी जब वो देखते हैं कि जी जमहूरियत अंडरमाइन हो रही है, आज़ादी इजहार के ऊपर कदगन है, राइट्स वायलेशन, उनके नज़दीक, मैं नहीं कह रहा कि उनका एक जो उनकी आर्टिस्टिक उसके हिसाब से नहीं, वो जो उनकी डिमांड्स हैं एट द एंड ऑफ द रेजोल्यूशन वो पढ़े तो यूँ लगता है ये पीटीआई की लिखी हुई डिमांड्स हैं, चाहे मीडिया हो, लोगों की पकड़ धकड़ हो, इंसानी हुकूक हो। इंसानी हुकूक है तो वो उन यार्डस्टिक्स को कि यानी कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स है जो मगरिब के अंदर लोगों के दिलों के करीब हैं, उन अगर आप इश्यूज को उठाते तो फिर वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं उसके ऊपर आकर बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक, वो समझते हैं कि करेक्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। अब मैं जरा न्याय साहब से इस मुद्दे को कंक्लूड कर लूं, फिर मैंने पीटीआई की बात भी करनी है क्योंकि बड़ा अहम मौजूद है जब से फवाद चौधरी सब सामने आए हैं। न्याय साहब इसको कंक्लूड करते हैं रेजोल्यूशन के मामले को, आपकी बात भी बीच में रहेगी। तो आपके थीसिस के मुताबिक क्या फिर मैं ये समझूं कि पाकिस्तान इस करारदाद के बाद नेचुरली चाइना की तरफ चला जाएगा? मजीद मैं तो बड़ा मुझे तकलीफ हुई है, खसूसन ये है कि रज़ा रूमी की कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा, आमिर साहब भी कोई कम नहीं है। पहली बात तो यह है कि आया ये रेजोल्यूशन तहरीक इंसाफ ने डिमांड की है या ये डिमांड तहरीक इंसाफ को किसी ने कुछ अर्सा पहले पकड़ा दी गई हैं? देखो 2-3-4 चीज़ें देखें। अभी लॉबिंग की बात हो रही है ना, दुनिया में इस वक्त सबसे जो स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं ना, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, वो इंडिया की हैं, वो इसराइल की हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की लॉबी है। कौन सी जमहूरियत की अमेरिका बात करता है, ट्रंप वाली की या बाइडन वाली की? यानी 2022 के इलेक्शन वाली जमहूरियत की अमेरिका बात करता है, जो आमिर साहब उनकी जमहूरी वैल्यूज को कह रहे हैं। अमेरिका के पास कब से जमहूरी वैल्यूज आई हैं? कब वहाँ तंग आमद बजांग आमद आई है कि हमने बहुत डिक्टेटर अब कर लिए हैं, इस दफा हम जमहूरियत के लिए हमें दर्द ज़य होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात देखिए क्राइसिस ये है कि इस वक्त दुनिया में सख्तबंदी हो चुकी है। दुनिया कहाँ जा रही है? पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले होती है नहीं होती, तीसरी वर्ल्ड वॉर, ये मेरा फील्ड इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त जो सख्तबंदी हो चुकी है। 3 जगहों पे अमेरिका अगर ना फंसा होता, खसूसन फलस्तीनियों के कत्ले आम में, जेनोसाइड में इस वक्त वो गोडे गोडे मुलवस ना होता, ये चीन की तरफ आप एक जो है मुस्कुरा के नहीं देख सकते थे। क्या हम काके हैं? साउथ चाइना सी, फलस्तीन और यूक्रेन ये इतने फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं कि अमेरिका के यूक्रेन के इतने फ्लैश पॉइंट हैं कि अमेरिका की तवज्जो इसमें पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के बारे में ये भी 2-3 मिनट देख लेंगे, अब नशर कर दें और सारे मेरे भाइयों को दिखा दें। चाइना ने 1 इंच पाकिस्तान में नहीं देना। ये 2018 नहीं है कि हम सीपैक को शर्त कर रहे थे, इक़्तिदार में आते ही बयान देना पड़ा था और सीपैक के कागजात उठा के, फाइल उठा के असद उमर साहब वहां पहुंचे हुए थे। ये बहुत लड़ाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। चाइना के पास पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, चाइना का ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। मैं ये नहीं कह दूँ ठीक करेगा गलत करेगा, चाइना फतह भी कर लेगा इस वक्त। अब अमेरिका कोई गुंजाइश नहीं मिलती। अमेरिका अपनी जो हेयर डेज हैं वो गुजार चुका है। अब ये बातें कि इंडिया के साथ उनका डिफेंस पैक्ट है और डिफेंस पैक्ट ऐसे हुए हैं कि मैं ये कभी तफसील से मुझे ले लें कब कौन सा हुआ है कि 1995 के अंदर इंडिया और अमेरिका का मैरीटाइम अकॉर्ड है, क्या था उसमें, क्या था 2001 या 2। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। अभी चाबहार का मामला देख लेना, इंडिया ने अमेरिकी तनकीद को बिल्कुल नहीं कहीं लिखा, बिल्कुल इग्नोर किया उन्होंने। आप नहीं ये इन बातों पे भी ना जाए कि आया चाबहार के अंदर या पाकिस्तान ने किसी की जगह ऐसी जगह कर दिया। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, जो मोटी सी बात कर रहा हूँ, इस वक्त दुनिया में नई सख्तबंदी हो रही है। इंडिया और अमेरिका का आपस में डिफेंस पैक्ट है। इंडिया ने अमेरिका को डिच करेगा अगर डिफेंस पैक्ट में नहीं खड़ा होगा। पाकिस्तान का चाइना के साथ अनअनाउंस्ड
ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک الائنس رہا ہے اور وہ الائنس جو ہے وہ باتیں آپ کی بالکل درست ہیں. میں نے پی ٹی آئی کی بات کرنی ہے, آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, لیکن جہاں تک چائنا کی آپ بات کریں رضا رومی صاحب, آخری بات سنیں, یہ قرارداد جو ہے یہ امریکن وہ پالیسی جو ہے جس کے اندر 91 کے اندر روک سٹیٹ جب کہا تھا پاکستان کو حکومت نے, تمہارا کیا جھگڑا تھا, کوئی جھگڑا تھا؟ بالکل نہیں افغان جنگ ان کو جیت کے دی تھی. یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں, کیسے انکلکیٹ کیے جاتے ہیں, کیسے ان کو اندر ڈالا جاتا ہے, کہاں پہ جو قرارداد پیش کرنے والے بندہ جو ہے اس کا کیا نام ہے, نام ذہن میں نہیں آ رہا, اس کو کیا وہ کہاں سے آتا ہے, کہاں سے بنتی ہیں, یہ ساری چیزیں امریکہ کے اندر رہ کے رضا رومی ان کے اسٹیبلشن کو, ان کے میکینزم کو اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی دو پالیسیز, ایک ہے انڈیجنس ملک کے اندر ہیلتھ پالیسی ہے, انشورنس پالیسی ہے جی, انفلیشن ہے جی, ان امپلائمنٹ ہے, سوشل ویلفیئر ہے. ایک پالیسی انٹرنیشنل پالیسی پہ کس کی کتنی دسترس ہے, کانگریس کے پاس کیا ہے, آیا اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے رضا صاحب, ایک تو آپ نے دیکھے نا, آپ نے اور عامر ضیاء صاحب نے نیائی صاحب کو مایوس کیا ہے, اینڈ ہی از ایکسپریسنگ اٹ آؤٹ رائٹلی, اور آپ سے انہیں بڑی توقع تھی کہ آپ کو زیادہ اس میں تجزیہ کا اینگل کھولیں گے. میں نیازی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. نیازی صاحب پہلے میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں. ہاں آن ایئر دیکھیں رضا صاحب نے نا آن ایئر دیکھے کنفیس کر رہے ہیں. رضا میرا بہت پیارا چھوٹا بھائی ہے, اور عامر ضیاء صاحب بھی کچھ ایسی احساسات رکھتے ہیں میرا خیال ہے. اور یہ علیحدہ بات ہے, جب سے اس کی ہائی سوسائٹی میں تعلقات بڑھے ہیں اس نے مجھے ابینڈن کر رکھا ہے, لیکن ہے میرا بڑا پیارا چھوٹا بھائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رضا صاحب دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے, دوسرا یہ کہ قرارداد اپنی جگہ, جو نقشہ نیائی صاحب کھینچ رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن پاکستان کے کئی سٹیٹسز ہیں, کئی IMF, ورلڈ بینک, GSP کے معاملات امریکہ سے جڑے ہیں, چھوٹے ہتھیاروں کی ہم ان سے مانگ کر رہے ہیں, تو بالکل الائنڈ ادھر ہونا وہ بھی پریکٹیکلی پاکستان جیسی اسٹیٹ جہاں جس جغرافی میں ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیے اجمل, میں حفیظ اللہ صاحب نے بڑی عمدگی سے جو بدلتا ہوا دنیا کا گلوبل آرڈر ہے اس پہ بات کی. میں اس میں زیادہ نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ بات لمبی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے IMF کی ڈیل کے اوپر, پچھلی جو IMF کا اگریمنٹ تھا اس کے اوپر کتنا تنگ کیا گیا تھا, ناکو چنے چپوائے گئے تھے پاکستان کی حکومت اور ریاست کو. اس وقت نگران حکومت تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ کتنا آخری وقت تک نہیں پتا تھا کہ وہ ڈیل ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور پھر پتہ نہیں کیا بیک ڈور کوئی اگریمنٹس ہوئے ہوں گے. تو بات یہ کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی یہ خواہش ہے کہ پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں نہ جائے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ IMF کے ذریعے اس کی معیشت کو افلوٹ رکھتے ہیں اور کوئی خدا نخواستہ بینکرپسی یا دیوالیے پن کی طرف نہیں جانے دیتے. لیکن پاکستان دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک خصوصی آپریشن کا اعلان کیا ہے, جو کہ انہوں نے چائنیز جو ہمارے ہیں حکام اور دوست ان کو بھی تسلی دینے کے لیے کہا ہے کہ ہم یہاں سے سارا یہ مسئلہ حل کریں گے. یہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, میں نے PTI کا بالکل ذکر کرنا ہے, لیکن ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے جو اپنے چائنیز سینئر وزیر کے پاکستان کے دورے کی بات کی کہ وہ قرارداد اپنی جگہ مان لیتے ہیں, وہ بہت بڑی سازش ہے, مان لیتے ہیں انٹرنیشنل اس میں کچھ لابیسٹ جو ہے ان کا عمل دخل ہے پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے, لیکن چائنیز وزیر آ کے کیا کہہ گئے ہیں, وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, انٹرنل اسٹیبلٹی کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم کب تک سازش کو ڈھونڈتے رہیں گے؟ جو ریئل فیکٹرز ہیں ان پہ جب تک کام نہیں ہوا, جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اور دہشت گردی کی فائنینسنگ بند نہیں ہوتی, تب تک یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. یہ بھی سامنے کی بات ہے. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ پاکستانی معاملات میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے اس قرارداد کے ذریعے, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو سوال تلخ ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اور پھر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نیاز صاحب وقت بہت کم ہے, یہ فواد چوہے صاحب اب کیوں بول رہے ہیں, اور جو PTI میں توڑ پھوڑ استعفے گروہ بندی ہیں اس سے اب کیا اثر پڑے گا, اور واقعی کیا موجودہ دستیاب قیادت ہی نااہل ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکے؟ مختصر سا کمنٹ چاہیے. مختصر سا اتنا ہی ہے کہ میرے لیے چمبے کی بات نہیں ہے. اچھا, میں اس کا ٹریلر دیکھ چکا ہوں. جب میں عمران خان صاحب کے بالکل ایسا تھا کہ ہمارے درمیان سے ہوا نہیں گزرتی تھی. عمران خان صاحب 6-7 دن کے جیل میں گئے تھے, تو اور پارٹی بھی بڑی چھوٹی سی تھی. میں تب بھی ان کی بالکل خونخوار ہاتھا پائی دیکھ چکا ہوں لیڈرشپ کی. اب جو نیا ایڈیشن آیا وہ یہ ہے کہ جو لوگ PTI کے اس وقت کرتا دھرتا ہے
وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹو سے دا لیسٹ، اگر یہ میں بڑا محتاط لفظ کر رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اور جو دوسری تکلیف دہ بات ہے کہ جو ایک گروپ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، جو دوسرا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر دونوں کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس بہت عمران، اور جو تیسرا ہوگا وہ بھی یہی ہوگا، چوتھا بھی یہی ہوگا. چلیے، جب علی امین گنڈاپور اگر اسلام آباد پہ حملہ کریں تو سمجھو کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں اپنا اسلحہ لگانا چاہتی ہے، اور علی امین گنڈاپور ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. عامر جہاں صاحب، یور لاسٹ فیو کمنٹس. آئی گاٹ جسٹ 1 منٹ لیفٹ. میں نے ایسا قطع کلامی وقت کی قلت، ورنہ موضوع تو سب سے دلچسپ یہی تھا. عامر جہاں صاحب، یہ گروہ بندیاں دھڑے بندیاں کون کب ہو رہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑے گا پی ٹی آئی کے عمران خان کے اوپر، یا یہ بس خام خیالی ہے؟ دیکھیے، جو پی ٹی آئی کی جو کور سپورٹ بیس ہے ووٹرز کی، وہ تو میرے خیال میں ان کے ساتھ ہی رہے گی. وہ عمران خان سے نچتی ہے، نہ کہ وہ مطلب مروت صاحب کے ساتھ ہے یا عمر ایوب کے ساتھ ہے. کوئی بھی نام لے لیں، اہم رہنمائی سارے کے سارے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی، لیکن پارٹی میں آپ سمجھیے کہ اتنی دباؤ کا شکار پارٹی ہے. عام حالات میں اس پارٹی کے اندر سر پٹول ہوا کرتی تھی. جب اتنے دباؤ کا شکار ہے تو یہ گروہ بندی سمجھ میں آتی ہے. بہت بہت شکریہ عامر جہاز صاحب اور جناب حفیظ اللہ نیاز صاحب کے قیمتی وقت کا. میرے پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے سب سے اہم موضوع، ہمیں دہشت گردی کی فکر ہے، ہمیں انتہا پسندی کی فکر ہے. سوشل میڈیا پر ایک شخص جو ہے نعتیہ انداز میں نعوذ باللہ ایسا کلام پڑھ رہا ہے کہ بچیوں کی اسکول میں جو جانا ہے وہ حرام ہے. بچیوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں جو وہ نغمے گا رہا ہے، یہ ہے وہ انتہا پسندی اور اصل دہشت گردی، جس کا قلع کما از حد ضروری ہے. ریاست جب تک ایسے فتنوں سے نہیں نمٹے گی تب تک یہ سوچ پروان چڑھتی رہے گی. یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سیاہ دبا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.